घर से निकले, अपने वोट की हिफाजत करें और तीर पे ठप्पा लगाएं। अगर नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो जीबी में पीछे कोई मिलेगा आपको? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा। सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो एक लीडर है जो आपके सोचते हैं। सिंध का जमींदार हारी हाथ जोड़ के खड़ा है, नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वज़ीर आला सिंध बना दो। जब आप 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल यहाँ बना के दूंगा। अगर आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो जो हमारा ब्रांड है तामीर और तरक्की, सड़कें बनाना, पुल बनाना, कॉलेज बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इंशाल्लाह वो काम होगा। हमारे लीडर को नहीं आने दिया गया, जो आए थे वो सुबह बदर हो गए। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप रेड लाइन देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। सियासत इस वक्त घन गरज रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मैदान सज चुका है। आपको जो बयानात का हमने कोलाज सुनाया उससे आपको पता चलता है कि तमाम जमातों के लिए स्टेक्स कितने हाई हैं। लेकिन मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ के अंदर दूसरे मामलात के ऊपर एक किस्म के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन अगर आप उनके बयानात सुने तो लगता है कि इत्तेहाद के नीचे बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिनको इन इंतखाबात की कैंपेन ने नुमायाँ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का अहाता करेंगे कि जो ही सियासत का ज़ोर पड़ा तो दोनों इत्तेहादी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये वक्ती नफाक है या आपको हतमी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान एक खलीज बनती हुई नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम के शुरका का तारुफ करवाने से पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की डेवलपमेंट के हवाले से। अगर पाकिस्तान ने दिफाई अंदाज को अपनाया है अपनी सरहदों के हिफाजत के लिए और दुश्मन को नाकों चने चबवाने के लिए एक सख्त पॉलिसी अपनाई है, तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मईशत चाहिए। अच्छी मईशत को चलाने के लिए आपको अपने बड़े बड़े मरकज़ और सेंटर्स हैं उनको डेवलप करना है। कराची उनमें से एक है, पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। MQM ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मरकज़ को सिंध को बाईपास करके कराची को बराह रास्त ½ ट्रिलियन के करीब जो सपोर्ट मिलती है वो देनी चाहिए और सिंध हुकूमत को वो निकाल बाहर करे। इसके अलावा भी हम दूसरे बजट के मामला टेकअप करेंगे। मोहम्मद अली टब्बा से जो सनतकार हैं और CEO हैं लकी सीमेंट के, एक बड़े मुकदमे का हतमी फ़ैसला सामने आ गया। नूर का मुकदमा ना सिर्फ एक शख्स, एक ख़ानदान, एक बच्ची और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान भी था, बल्कि ये एक इस्तारा है उस बर्बरियत का जिसको हर सूरत में जिसका कला कमा करना है। आज ज़ाहिर जाफ़र की अपनी सज़ा के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होगी और हतमी तौर पर अब उसकी मौत शोर हो गई है। शौकत मुकद्दम साहब जो वालिद हैं मरहुमा नूर मुकद्दम के, हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में। पहले ज़रा नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। हमारे पास सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, चेयरपर्सन है कौमी असम्बली की कमेटी कल्चर एंड हेरिटेज, और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर नफीसा शाह रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और सीनियर लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, ये ज़्यादा ही नहीं आपने लड़ाई शुरू कर दी फील्ड के अंदर जाके? देखिए, हमारी तरफ से कोई लड़ाई तो नहीं तले साहब, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में उतरती हैं और फिर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, वोटर को माइल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके लिए कारकर्दगी का होना बहुत ज़रूरी है। और PMLN के पास अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के किए गए कामों की एक लंबी फहरिस्त है, तो इसलिए हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आपने सारे हैवी हिटर्स भी फील्ड किए हैं, हमने पीपल्स पार्टी को भी देख रहे हैं, तमाम जो बड़े लीडरान हैं। इस इलेक्शन की इतनी अहमियत है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वैसे सियासत से आपको पता है मंजरनामे से अलहदा ही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। आप वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद है, कौन कौन नहीं गया, सब जा चुके हैं। कितना अहम है ये इलेक्शन आपके लिए? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब इलेक्शन के कैंपेन्स चल रही होती हैं वहाँ पे हमारी कोई ना कोई बरादरी का वोट जो है वहाँ पे होता है मौजूद। तो जब हम उन लोगों के पास जाते हैं और अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं तो देखें, हमारी जो एक रीज़न जो सबका वहाँ पे है वो वहाँ आवाम की फलाह के लिए मिल के काम करना है।
اور میاں محمد نواز شریف نے جو وہاں پہ خدمات اپنی جو انجام دے چکے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے گلگت یونیورسٹی سب سے بڑی ہے، ہمارے پاس JSR جو کہ ہماری ایک روڈ اتنا بڑا فیز 1 بن گیا جس کی دوسری ہم فیز 2 کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہاں پہ DHQs میں کارڈک سینٹرز کی اویلیبلٹی، تو یہ سب کام تو میاں محمد نواز شریف کا کیا ہوا ہے. تو اب جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں دے آر ویری مچ لائک کنونسڈ اینڈ دے آر ہیپی کہ PMLN کا کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ تو موجود ہے. تو آپ کا ووٹ کارکردگی کیا ہے؟ میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ میں دوسروں پر تنقید کر کے ووٹ نہیں لیتا ہوں، لیکن ہم نے جو کیمپین کا فلیور دیکھا بھی، ہم نے کچھ اس کے حصے صدر صاحب کے حوالے سے سنوائے. تو آپ عام زبان کے اندر پیپلز پارٹی کا توا بھی لگا رہے ہیں. دیکھیں ہم نیور اسٹارٹڈ اٹ، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے اور وہ اپنا مینیفیسٹو لے کے عوام کے پاس گئے ہیں. لیکن ایک دوسرے کو ہم تو ہماری طرف سے ہم کنونسڈ ہیں کہ ہم پیپل پارٹی کو بلیم نہیں کریں گے، ہم بلیم گیم سے ووٹ نہیں لیں گے، ہم کارکردگی اور ڈیولپمنٹ کا ووٹ لیں گے. یہ آپ کا اوور رائڈنگ تھیم. ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. گلگت بلتستان کے انتخابات میں سے بڑی گرم ہوائیں آ رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کیا واقعتاً سمجھتی ہے کہ نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کو اس کو ڈیفیٹ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ جو بیانات میں سن رہا ہوں کیمپین کی ہیٹ میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں دراڑیں بھی کافی ہیں، بجٹ کے معاملے بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دوسرے پروجیکٹس کے معاملے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا یہ کوئی بڑا ایشو ہے جو گلگت بلتستان میں کیمپین کے نعروں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہے اور ہر پارٹی الیکشن میں کوشش کرے گی کہ اپنے ووٹرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ بجٹ سیشن فوراً الیکشن کے بعد بجٹ سیشن ہوگا. تو جب لیڈر ایڈریس کرتا ہے تو وہ ملٹیپل اپنی مین کنسٹیٹوئنسی، تو اس وقت GB الیکشنز ہے، لیکن ملٹیپل کنسٹیٹوئنسیز کے پرسپیکٹو میں بھی کہ نیشنل سینیریو کیا ہے اس کے اوپر بات کی گئی. جو ادھر چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں ریگارڈنگ انڈوئنگ آف 18th امینڈمنٹ، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ایک عجیب و غریب کا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اربن سینٹرز کو وفاق لے لے گا، اس کو ایڈریس کرنا. لوگوں میں پھر کویسچنز ہوتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کیا ہے. جو لیڈر بولتا ہے وہ پارٹی پالیسی کے اوپر بولتا ہے اور وہ ملٹیپل کنسٹیٹوئنسیز کو ایڈریس کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بجٹ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی جو بات ہے، پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو اسپیچز میں بھی یہاں سے سن رہی ہوں، تو ہی از ایڈریسنگ ملٹیپل کنسٹیٹوئنسیز. اور یقیناً لیکن ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ دونوں جو پارٹیاں جو ہیں، گزارش یہ کہ آپ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہیں اور آپ نے آئینی ترامیم بھی پاس کی ہیں، اور اس سے پہلے دفاعی معاملات کے اوپر بھی آپ جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو لیڈران کی آپس میں ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. لیکن مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی موقع بنتا ہے تو پھر ایک لاوا سا پھٹ کے سامنے آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے انتخابات نے دوبارہ سے وہ موقع بنا دیا ہے؟ آپ طویل المدت اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے ہیں. لیکن گرمی دیکھیں پولیٹیکل ہماری جو ایک چیز ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ محض اس لیے دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، سیاسی استحکام کے اوپر. ہم کہیں بھی اتحادی نہیں ہیں، کہیں بھی ہم اتحادی نہیں ہیں. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے نمبرز، ان کا آج تک کورم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، یہ ہم ہی ان کو پورا کر کے دیتے ہیں. تو یہ جو براڈر ایجنڈا ہے ہمارا، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے ساتھ بی بی شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، تو کہیں نہ کہیں ہم دونوں پارٹیز میں بنیادی چیزوں پر اگریمنٹس ہیں. لیکن جہاں تک ہماری کنسٹیٹوئنسیز کی بات ہے، ہمارے ووٹرز کی بات ہے، تو ہر پارٹی اپنے ووٹرز کو، اور اس وقت کمپٹیشن ہے. نون الگ الیکشن لڑ رہی ہے. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے کے سارے وفاقی اہلکار سارے ان کے GB میں بیٹھے ہوئے، جس کو فون کرو، چیئرمین NHO کو فون کرو، جی کدھر ہیں؟ جی ہنزا میں بیٹھے ہوئے. کسی اور کو فون کرو تو کدھر ہے؟ ہنزا میں. الیکشن کمیشن کو اس کا چھٹیاں بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، چھٹیاں بھی ہیں، موسم بھی اچھا ہے وہاں پہ، آپ جانے دیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو نوسین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. میں نے ہیوی ایڈریس کا بات کی کہ ہر وزیر ان کا وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر سیکرٹری وہاں، ساری وفاقی حکومت، فائنانس وزیر نہ وہاں بیٹھا ہو، اس کو ڈھونڈے کہیں نہ کہیں اس کے بھی آفیشلز جہاں کے وہاں بیٹھے ہوئے. نفیسہ صاحبہ
ہو گیا ان کا جی، go ahead. میری بات سنیں. اب آپ سمر ویکیشنز ہیں, یوزلی تو لوگ فیملیز کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو مین ہماری سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی, وہ الیکٹڈ ممبرز انفارچونیٹلی نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں کیمپیننگ کرتے ہوئے. تو سمرز میں ہم یوزلی گیلگت اور ناردرن ایریاز جاتے ہیں, سندھ تو جائیں گے نہیں, تو بارشوں میں تو بالکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. لیکن یہ کہ فیملیز ڈیورنگ سمر ویکیشنز ہیں تو جو ہیں آفیسرز سیکریٹری NHA ساروں کو آپ پوچھ لینا, ایک بندہ جی ہم فون کرتے ہیں اپنے کام کے لیے, ہمارے روڈ ٹوٹے, ایک موٹر وے نہیں بنایا آپ نے سندھ میں, اور پورا کا پورا وہاں انتظامیہ وفاقی وہاں ڈاکٹر صاحب ان کا جواب آ رہا ہے, سن لیجیے ڈاکٹر صاحب, سن لیجیے ان کا جواب آ رہا ہے. ایک آپ طلعت صاحب, ایک آپ فون کھڑکائیں اور پتہ کریں کہ کتنے آفیسرز جو ہیں اس وقت GB میں بیٹھے ہوئے. میں کھڑکاتا ہوں فون ابھی, لیکن ذرا جواب لے لیں. گو ہیڈ. میرے خیال سے میری بہن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی بہت میسو ایک وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, تو اس کو کلیئر کرانے کے لیے بھی تمام ادارے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹس کا بھی خدشات تھا, اور اگلے 2-4 دن میں وہاں پہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو لوگوں کو بھی تو آپ نے ان کی جو ایک ریگولر ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ جو ہے اور ریگولر موومنٹ ہے لوگوں کی, اس کو بھی تو ڈسٹرب نہیں کرنا. الیکشن وہاں پہ ضرور ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابھی اس دفعہ کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, اور محنت کرنا ان کے اپنے بہت سے الیکٹڈ ممبر سے, قاسم کی میں دیکھ رہی تھی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے جو آپ کے پرنسپلز ہیں وہ ہم پہ بھی اپلائی کریں. MNAs کو بندش نہیں ہے, اپنا حصہ ڈالنے جاتے ہیں, ایگزیکٹو کو بندش ہے. تو پھر آپ کس کو منع کر رہی ہیں نفیسہ صاحبہ, آپ کس کو کہتے ہیں؟ چھٹیاں منانے تو لوگ جاتے ہیں نفیسہ صاحبہ. قاسم کے پاس کیا پاور ہے, قاسم کے پاس کیا اتھارٹی ہے, وہ جائے کیوں نہیں جائے, میں بھی جا سکتی ہوں, لیکن آپ کے ایگزیکٹو جو آپ کے ایگزیکٹو کا حصہ ہے, میں نے آپ کو اس کا ریزن دے دیا. لیٹ می آسک ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں نوشین صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لارجر ایشو ہے یہ آپ ایڈریس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, آپ اتحادی نہیں ہیں ان دا سینس کہ ان کے ممبران آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا آپ ارادی ہیں, چلیں ارادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا چلنے کا, یہ ایشوز آپ ایڈریس نہیں کرتے. ابھی انہوں نے کورم کا ذکر کیا, شی از ایکچولی رائٹ کہ کورم ویسے پیپلز پارٹی پورا کر کے دیتی ہے آپ کو. دیکھیں ہمارے پاس زیادہ پورٹ فولیوز اس وقت منسٹرز کے ہیں, تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی میٹنگز میں یوزلی یا کیبنٹ میں بزی ہوتے ہیں. باقی ہماری جو, میں نفیسہ سے اس پہ ڈس ایگری بھی کروں گی, کیونکہ ہماری جتنی خواتین ریزرو سیٹس پہ ہیں یا لوگ جو جن کے پاس پورٹ فولیوز نہیں ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اور بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو obviously جو منسٹرز ہیں یوزلی دے آر لائک ان دا بزی ان دیئر, ان کے اپنے اسکیجولز ہیں, میٹنگ اسکیجولز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت نہیں ہے, بلکہ 4 سال سے ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. فنڈ کی بات آئے, ترمیموں کی بات آئے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں, اور ہم بڑے اہم فیصلے, اگر نیشنل ڈیفنس کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو ہمارے PM نے ہمیشہ ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھا ہے, اور ان کی بھی وی آر گریٹفل کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ابھی بجٹ کی تاریخ جو آپ نے ایڈجسٹ کی ہے, یہ بھی ان سے بات چیت کی وجہ سے ایڈجسٹ کی تھی آپ نے؟ نہیں, دیکھیں ابھی یہ الیکشن کا دور چل رہا ہے, اور 7th کو پرابلی جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو obviously اس کے بعد جو بجٹ سیشن ایکسپیکٹڈ ہے. یس نفیسہ صاحبہ, یہ جو نقطہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک کنوینئنٹ پوزیشن ہے, جب ان کو اتحادی یا ارادی بننا ہوتا ہے تو اتحادی و ارادی بن جاتے ہیں, جب ان کو تنقید کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ تنقیدی بن جاتے ہیں. چلیں لفظ بول دیا. سو یو نو یو آر ان اے گڈ پلیس, آپ کوئی بھی ہیٹ کسی وقت پہن سکتی ہیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے, کیونکہ اس پوزیشن میں ہمارے کئی ممبرز شاید یہ چاہتے ہوں کہ حکومت میں رہ کر ایٹ لیسٹ ہم کچھ کام تو لے سکیں گے. اس وقت ہم اپنے حلقوں میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم لوگ ان کے کام نہیں کر سکتے, لیکن یہ پارٹی کی CC نے ایک فیصلہ لیا ہے, اور یقیناً اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اس میں ایک پرسپیکٹیو ہوگا. ایک پرسپیکٹیو تو یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں اس میں جو ہے نہ نون کی میجورٹی تھی نہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی, تو اصولی فیصلہ یہ تھا کہ عوام میں آلویز یہ ایک ڈاؤٹ رہے گا کہ بھئی جس جماعت کی میجورٹی ہے اس کو گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے. اب انہوں نے فارم نہیں کی, کیوں نہیں کی وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی نون تھی. آئی تھنک آن پرنسپلز پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے, بیکاز اگر یہ تو زیادہ ایزی ہوتا کہ حکومت میں بیٹھتے, یہ تو زیادہ ایزی ہوتا. ہمیں دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے بجٹ, سوری
میں نے نہیں سنی. پنجاب کے اندر اگر ووٹوں کے تناسب سے دیکھیں تو آپ کا گورنر نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کا گورنر بنا, آپ کو جو فنڈز کی ایکسیس ہے وہ آپ کو بہت ہے, آپ جس بندے کو چاہتی ہیں وہ اس کی تبادلہ ہو جاتا ہے, بجٹ کے اوپر آپ کی تجاویز لی جاتی ہیں. فرینکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پلیز آپ ایک دفعہ نہیں, آپ یہ آئی تھنک یہ آپ ہیرسے پر بات کریں. ایک پنجاب کا کوئی بھی رکن, میں پنجاب کے بہاف پر بات نہیں کر سکتی. آپ کوئی بھی رکن قاسم گیلانی کو بٹھا دیں یا آپ عبدالقادر گیلانی کو بٹھا دیں یا کوئی بھی حسن مرتضیٰ کو بٹھا دیں, ان کا پرسپیکٹو آپ لیں کہ کیا ان کے کہنے پر کوئی بدلی ہوتی ہے, کیا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے, کیا ان کے حلقوں میں ان کے کام ہو رہے ہیں, یہ آپ ان سے پرسپیکٹو لیں. جو مجھے پتہ چلا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور ہاں یہ obviously جب آپ اگری کرتے ہیں آپ ساتھ مل کر چلنے کے لیے, تو جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایگزیکٹو میں نہیں آئیں گے, آئیڈلی کنوینئنٹ تو یہ ہوتا کہ ہم منسٹریاں لیتے, اور جب منسٹریاں لیتے تو یقیناً ہمارے کام اس طریقے سے ایگزیکٹو کام ہوتے. لیکن جب ہم نے منسٹریاں نہیں لی اور ہم نے کہا, اینڈ اٹس ویری لاجیکل, ہم نے کہا ہم سسٹم کا ساتھ دیں گے, جمہوریت کا ساتھ دیں گے, اور یہ اتنے سارے ایک الیکشن کا پروسیس گزرا ہے, اب ہم یہ نہیں اتنا آئی ایم ایف میں پروگرام میں ہیں, وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم پھر اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں سسٹم کو. سو یہ صرف سسٹمک سپورٹ ہے. میں ذرا نوشین صاحبہ سے پوچھ لیتا نا اس معاملے میں, نوشین صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. نوشین صاحبہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کس کا؟ پیپلز پارٹی کا, کہ وہ ایک مشکل صورتحال میں بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں. ان کا ووٹر کسی اور نظریاتی اورینٹیشن کی طرف مائل ہے, ان کو فنڈز کی ایکسیس نہیں ملتی. انہوں نے خود ہی بتایا پنجاب میں اس میسیو ایشو, تو آپ شکر گزار ہونے کے بجائے وہ آپ کے لوگ وہاں پہ توا لگا رہے ہیں. آپ نے خود ہی بات کی ہے, گورنر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو فنڈز بھی ملے ہیں. ابھی ان کے کوئی ایک ریسنٹ جو تھے ممبر ملتان سے, ہمارے ایک بھائی, وہ علی ڈار صاحب کو مل کے آئے ہیں, ملاقاتیں بھی یہ کرتے ہیں, فنڈ بھی لے لیتے ہیں, بعد میں گندہ بھی ہمیں کرتے ہیں. بات پتہ کیا ہے, اچھا ایک میرا سوال نوشین بی بی سے, ایک میرا سوال پوچھیں, اور وہ ہم پہ پریشر ڈال کے نا سارا کچھ بجٹ سے پہلے اگر حکومت میں ہیں, کیونکہ ساری مشکلات, ساری تکالیف کا جو ہے یہ بیان جو ہے یہ صرف فنڈ سے جب لینے ہوتے ہیں نا اس سے پہلے ہی آتا ہے. اور یہ بات نہ کریں, پرائم منسٹر نے ہمیشہ سندھ کو بھی, اچھا میں ابھی ایک میرے سوال کا جواب دیں, جب فنڈز کی بات آتی ہے, جب ریلیفز کی بات آتی ہے, انہوں نے کسی بھی صوبے میں کوئی ڈیفرنس نہیں رکھا. جی گو اہیڈ, آپ سوال کریں, جواب دیں گے, ٹائم از شارٹ. میرا ایک کویسچن ہے, اگر ہم ان کے اتحادی ہیں, ہم لوگ 8 سال سے ان کے جو پچھلے جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے اس سے, بلکہ اس سے پہلے جو 2013 سے 18 والی ان کی گورنمنٹ تھی, جہاں انہوں نے موٹر ویز کا جال پھیلا لیا, ہم کتنے واک آؤٹس کر چکے ہیں, کتنے کالنگ اٹینشنز دے چکے ہیں. ایک موٹر وے سندھ میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا. آ کے گھوٹکی میں آ کے رک کیا ہے, ساری کی ساری پورٹ کی ٹریفک 90% جو ہے ان کی حکومت ہے. کویسچن ہے کہ آج تک آپ نے موٹر وے جو ہے سندھ میں, جو ہر بچہ سندھ کا سوال کرتا ہے وفاق سے اور نون کی حکومت سے, ایک بچہ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پنجاب میں آپ نے, ہمیں بالکل خوشی ہے پنجاب میں موٹر ویز ہونے چاہیے اور بنائیں, لیکن ایک سندھ میں آپ نے موٹر وے نہیں بنایا. میں پہلے تو بات کروں کہ شکریہ آپ نے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کی بات کی. نفیسہ صاحبہ, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اکنالج کیا کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پنجاب بہت آگے ہے, موٹر ویز کا جال تو آگے کا لفظ استعمال کیا, یہ آپ کی تشریح ہے. نہیں میں تو تشریح اس طرح کروں گی نا جیسے, تو یہ ایک جو جال وفاقی بجٹ ہے, اب یہ وفاقی ہمارے لیے, ہم سب کے پاکستان کے لیے بڑا مستفید ہے. اور یہ جو سکھر کی موٹر وے ہے یہ پائپ لائن میں تھی, یہ چل بھی رہی تھی, پرائم منسٹر اس پہ بات بھی کرتے ہیں, اس کو پی ایس ڈی پی میں بھی اس کا جو فنڈ ہے وہ ایلوکیشن کی گئی ہے. دیکھیں موٹر ویز ہمیشہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتے ہیں, اور جس پہ فنڈ کی اماؤنٹ یہ بن رہی ہے. یہ الیکشن کا, لیکن معاملہ صرف الیکشن کا نہیں ہے, یہ نظریاتی طور پر بھی جماعتیں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں. الیکشن کے بعد اور بجٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں حتمی طور پر ان میں کہیں سیاسی طور پر بریچ ہوتی ہے, یہ دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بجٹ کا سیزن ہے تو پھر ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان نے کیسے اپنے آپ کو اس
لیول پر پہنچانا ہے جس لیول کے اوپر دنیا پر اس کا اگر انحصار ہو تو ایسا نہ ہو کہ کمر توڑ انحصار ہو جائے. اگر اس کے اوپر حملہ ہو تو دفاعی معاملات بھی نپٹائے اور معیشت کے اوپر بوجھ ایسا پڑے کہ جس کو یہ سہار لے. فی الحال تو ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ IMF کو کیسے خوش کریں, عوام کو کیسے ریلیف دیں. صنعت کاروں کے نمائندگان دھڑا دھڑ مل رہے ہیں حکومت سے اور بجٹ کی تاریخ بھی ایڈجسٹ ہوئی ہے. 10 جون اب بجٹ کی تاریخ طے ہوئی ہے. محمد علی ٹیبہ صاحب پاکستان کی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام, صنعت کار, CEO لکی سیمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیبہ صاحب بہت شکریہ. اگر آپ کو پاکستان کی معیشت کا بجٹ کے موقع پر ایشو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں, پاکستان کی اگر بزنس کمیونٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹیکسیشن کا ہے, اور یہ ٹیکسیشن بیکاز آف IMF پروگرام اور جو گورنمنٹ کا جو کہ بجٹ ریونیو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو آرگنائز سیکٹر ہے, ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, ان کو کس طریقے سے سکویز کیا جائے اور ٹیکسیشن لیا جائے. جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, جو پاکستان کا بہت بڑا اکانومی کا حصہ ہے, وہاں پہ تو ٹیکسیشن لینا آئی تھنک یا تو پاسبل نہیں ہے یا لینا نہیں چاہتے, بیکاز ان کے پاس اتنی انڈاکومنٹڈ کون سے والا ہے, ذرا نام لے لیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریئلٹی. انڈاکومنٹڈ کون سا ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے اور ٹیکس نہیں لگ پاتا کیونکہ انڈاکومنٹڈ ہے؟ کون سا ہے؟ ایگریکلچر بہت بڑا جی, پورا سپلائی چین فرام فارم ٹو دا مارکیٹ, جس میں فارمر سے لے کے ہول سیل, ریٹیل. سیکنڈ سیکٹر آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے. تھرڈ سیکٹر آپ کا سروس سیکٹر ہے, جس میں جتنے بھی آپ کے سارے جو پروفیشنلز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے جو ڈیزائنرز ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہیں, ویری لارج انڈاکیومنٹڈ سیکٹر. تو وہاں پہ ٹیکسیشن تو کلیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے, بہت ہی کم کلیکٹ ہوتا ہے. ایون ایگریکلچر میں جبکہ پروونسز نے ٹیکس لگا دیا ہے, بٹ جو کلیکشن ہے وہ تو بہت کم ہے. اینڈ ایگریکلچر کانسٹیٹیوٹس اباؤٹ 38% آف دا اکانومی. تو اگر وہاں سے ٹیکسیشن نہیں آئے گا تو سارا برڈن جو ہے وہ آپ کی جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, جس میں سیلریڈ کلاس بھی آ جاتا ہے, انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, اور سیلریڈ. یہ ٹیکسیشن کیوں نہیں, یہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز پہ آپ کے خیال میں ٹیکسز کیوں نہیں لگتے؟ آئی تھنک اس کا جواب تو ہمیں جو اتھارٹی ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں سے کیوں نہیں ٹیکس کلیکٹ کرتے. کیا ریزن؟ نہیں, آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی نا, آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی کہ بھائی اس وجہ سے نہیں لگ رہا, لابی بڑی تگڑی ہے ان کی, کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک یا تو ان کی لابنگ ہے, ہو سکتی ہے. نمبر 2 ایک ول بھی ہے نا جی, مطلب جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے FBR, ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں 100 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں, اور ان بینک اکاؤنٹس میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں اور جتنے لوگ ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے, تو وہاں سے آپ ایکسرسائز شروع کریں نا. وہ تو ہمیشہ سے ہم نے پچھلے بہت سالوں سے یہ بات سنی ہے کہ ان کے پاس لسٹ ہے, جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ گاڑیاں خرید ہوتے ہیں, گھر خرید رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں مہنگی خرید رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس ساری اویلیبلٹی انفارمیشن ہے. تو کیوں نہیں جاتے ان کے پاس, وہ کیوں نہیں جا کے ان سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوتے, کیوں صرف وہ ٹیکسیشن انہی سے کلیکٹ کر رہے ہیں جو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں مینوفیکچرنگ, تو ایسا نہیں ہے آپ کی معلومات کے مطابق, جانکاری کے مطابق, ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کس کس کے پاس کتنا دھن پڑا ہوا ہے جو ان ٹیکسڈ ہے, سب پتہ ہے. اس حد تک یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا پوٹینشیل ہے, لیکن آگے اگر کام نہ کریں تو علیحدہ بات ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اور ایک اور چیز, ایک اور بڑی میں آپ کو بتا دوں, جو ہمارا جو ریل اسٹیٹ ہے, جو زمینیں ہم خریدتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کی ریئل ویلیو کیا ہے, اور اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے جس میں یہ ٹیکس دیا جاتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے. میرے خیال 30% پہ یہ سارا رجسٹری ہوتی ہے, 70% تک جو ہے وہ کیش پیمنٹ کی جاتی ہے. تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں جا رہا ہے نا جی سارا. تو اٹس اے ویری ویل نون فیکٹر وچ از بین اسٹیبلش ان پاکستان, بٹ کسی کو آئی تھنک وی نیڈ اے ول ٹو کلیکٹ دیز کائنڈ آف فیکٹرز. لیکن جب آپ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں اور سب یہی رونا روتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر وسائل نہیں ہیں, ابھی آپ نے 3 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے, 4 ہم اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتے ہیں, تو آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں؟ واٹ از دا رسپانس؟ نہیں, آئی تھنک میں آپ کو بتایا نا, جیسے کہ پتہ ہے لوگوں کو, اس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے نا. اگر چھپی بھی ہوتی تو آپ کہتے کہ جو آپ کے جو لیڈرشپس ہیں ان کو نہیں پتا. آئی تھنک ایوری بڈی, آئی تھنک ہر آدمی, ایون جو عام آدمی ہے پاکستان میں, اس کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر ان کو پتا ہے اور آپ ان کو بتاتے بھی ہیں تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے ان ٹیکس سیکٹر کو ٹیکس نہ کرنے کی, اور جو ٹیکس سیکٹر ہے اس کو اوور ٹیکس کرنے کی, کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اٹس ویری ایزی کیچ ٹو گو
ٹو پیپل جن کا آلریڈی ان کے پاس پوری انفارمیشن اویلیبل ہے نا. ایک کارپوریٹ ہے, ایک لسٹڈ کمپنی, ایک ان لسٹڈ کمپنی ہے, ان کے پاس سارے ان کے نمبرز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اور باقی جگہ پہ اویلیبل ہے. تو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ آج 29% کارپوریٹ ٹیکس لگایا ہوا ہے, 10% سپر ٹیکس ہے, پھر ڈویڈنڈ ٹیکس ہے, پھر انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ ٹیکس ہے, وہ سب ملا کے 65% ٹیکس ہو جاتا ہے. تو یہی پرائم منسٹر سے جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب نے, ہر انڈیویجول بزنس مین سے جب انہوں نے سوال پوچھا, سب نے جو سب سے پہلے جو پوائنٹ ریز کیا وہ ٹیکسیشن کا, کہ پاکستان میں ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ری انویسٹ, اور جب تک ری انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو بزنس گرو نہیں کرے گا, ایکسپورٹ گرو نہیں کرے گی, اور جابس کریٹ نہیں ہوں گے. پرابلم یہ ہے نا پاکستان میں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے کہ ہماری امپورٹ زیادہ, ایکسپورٹ کم ہے. فسکل ڈیفیسٹ اس لیے کہ گورنمنٹ کے خرچے بہت ہیں اور سامنے جو ان کی آمد نہیں ہے وہ کم ہے, اور جہاں سے وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے نہیں رہے. اگر آج گورنمنٹ 14 ٹریلین یا 15 ٹریلین کا بھی بجٹ بناتی ہے, اس کے بعد بھی فسکل ڈیفیسٹ ہے. اگر یہ 18 ٹریلین دی ٹیکس کلیکٹ کرے, اس کے بعد بھی فسکل ڈیفیسٹ ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ 18 ٹریلین یا 20 ٹریلین کرنے کے بعد بھی اگر فسکل ڈیفیسٹ ہے تو واٹ از رانگ ان آور اکانومی, کیا ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر طبع صاحب, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. لیکن پتہ کی بات یہ ہے, یہ بہت سارے جو زخم ہیں جن کی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ خود سے لگائے ہوئے ہیں, اور اگر آپ ان معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے تو انہی سیکٹرز کی طرف بار بار جائیں گے جو تنگ آ چکے ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ناظرین ہمارا جاری ہے. اگلے حصے میں ہم بات کر رہے ہوں گے نور مقدم قتل کیس میں جو مجرم ہے ظاہر جعفر, اس کی نظر ثانی کی درخواست آج منسوخ ہو گئی ہے, ختم ہو گیا ہے معاملہ. اب اس کی سزائے موت ٹھہر چکی ہے. نور مقدم مرحومہ کے والد سے ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ناظرین, نور مقدم قتل کا حتمی فیصلہ اب سامنے آ گیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کردہ نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا. ہمارے پاس والد نور مقدم شوکت مقدم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا. آپ نے بارہا ہمارے پروگرامز میں اس طویل پروسیس میں, طویل اور تکلیف دہ پروسیس میں آپ نے پروگرام میں شرکت کی, اور آپ نے چند خدشات کا اظہار کیا. امید کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا. آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کی استقامت کو سلام ہے. آپ ایک انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں انصاف کے لیے, پھر آخر میں انصاف ان کو حتمی مل جاتا ہے. میں آپ کی آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ کی فیلنگز جاننا چاہوں گا. شکریہ زدہ صاحب. الحمدللہ آج جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے اور رب العزت کا شکر ہے کہ ایک طویل لیگل پروسیس جو ہے وہ اپنے فائنل انجام کو پہنچا. جیسا کہ پتہ ہے کہ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کا قتل ہو گیا تھا, اور ظاہر جعفر نے قتل کیا تھا کہ معصوم بچی کا. تو ایک طویل سفر تھا, ڈسٹرکٹ کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. تو تینوں کورٹوں نے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی تھی, اور جو ہے لیکن پھر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کے لیے, وہ بھی ایک اس میں گنجائش ہوتی ہے ریویو پٹیشن کرنے کی. جو ریویو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی ظاہر جعفر کے لائرز نے, تو وہ بھی آج مسترد ہو گئی ہے, اور ظاہر جعفر کی جو سزائے موت ہے وہ برقرار ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بھی, اور کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیشن اور اپنی ڈیسیشن کو بھی ریویو کیا. حالانکہ جو اس کے ڈیفنس کے وکیل تھے انہوں نے کافی کوشش کی بہت کوئی غلطیاں نکالنے کی, لیکن انہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ بھئی جو ہے جو سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشن ہے اس کو میں چیلنج نہیں کرتا. انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا, لیکن کچھ اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی کچھ چیزیں جو ہیں باریکیاں نکالی جائے. تو بہرحال بہت لمبی بحث ہوئی, بہت طویل انہوں نے اپنی دینے کی کوشش کی, لیکن وہ کچھ لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو سکا. تو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہ فائنل لیگل پروسیس ہو گیا کمپلیٹ. یہ فرمائے گا کہ آپ نے ایک بہت ہی تکلیف دہ اور عام لوگ اور ہم جیسے لوگ اسے ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے اس پروسیس سے آپ گزرے. ہر لمحہ جو آپ نے گزارا اس طویل مدت میں, آپ نے, آپ کے خاندان والوں نے, بہنوں نے,
ماں نے، رشتہ داروں نے، آپ نے خود، وہ ایک دردناک اور بربریت سے بھرپور واقعے کی آپ کو ریمائنڈ کرواتا تھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس تمام پروسیس سے آپ نے سیکھا کیا؟ کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام عمل میں سے گزر رہے ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں، ان کے لیے گائیڈ لائن بن سکتے ہیں. تو آپ نے اس تمام پروسیس سے سیکھا کیا؟ جی بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت مشکل، بہت کٹھن وقت تھا. ظاہر بات ہے ایک آپ کے دل کا جگر کا ٹکڑا اگر چلا جائے، اور انسان کی زندگی موت تو اللہ نے لکھی ہوئی، ہر ایک کو مرنا ہے. اس دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے. لیکن بات یہ جس طرح کی اس کو دردناک اس کے جوانی میں زندگی سے چھین لیا گیا تھا، اور اتنی پیاری بچی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اتنے مخلص تھی، ہر ایک کے دکھ درد کو پہچانتی تھی، اور ہر ایک کو جو ہے نا چاہتی تھی کہ وہ انسانوں کیا جانوروں کے بھی دکھ کو سمجھتی تھی وہ. تو اور بہت جو ہے اللہ سے پیار کرنے والی، انسانوں سے پیار کرنے والی، اپنی برتھ ڈے میں چلے جاتی تھی یتیم خانوں میں، اور یتیم بچوں کے ساتھ اپنی برتھ ڈے مناتی تھی. اور بہت ساری اس میں کوالٹیز تھی. اور اپنے جو غریبوں کا خیال رکھتی تھی. کسی گھر ملنے جاتے تھے تو وہ جو ہے بوڑھے لوگوں سے جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے ساتھ ملتی تھی. یہ عرفات کا دن تھا، ہم بھی حج کرنے چلے گئے تھے، تو ہم کوریا میں ہم تھے ایمبیسڈر. اس وقت ہمیں انویٹیشن آ گیا تھا، اور ہم جب عرفات وہاں گئے تو ظاہر بات انہوں نے بہت ٹینٹ وینٹ ہمیں VIP ٹریٹمنٹ دکھایا تھا. اس نے بولا کہ نو دس از ناٹ حج، آپ سب باہر آئیں. ہمیں سب باہر لے گئی، اور زار و قطار رونا شروع ہو گئی ہے. اور بہت مطلب وہاں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، لوگوں کو پانی پلا رہی تھی. بہت مطلب کہ نیک بچی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. بس یہ ایک بہت طویل سفر تھا، بہت کٹھن سفر تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی بہن، میری بیوی، میرے بچے سب میرے ساتھ تھے، میرے یار دوست، میری سول سوسائٹی، اور سب سے بڑھ کے آپ جیسے مخلص لوگ میڈیا کے. اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا کوئی وقت گزرے، تو میری ان کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ ضرور ہمت نہ ہاریں. ہاں طویل سفر ہے، قانون کا طویل سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، بہت تکلیف دہ سفر ہے. لیکن یہ ہے کہ ضرور انصاف ملتا ہے انسان کو. لیکن آپ ہمت نہ ہاریں اور کوشش میں لگے رہیں. تو بہت ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، ابھی تو کچہری کی حالت بہت بہتر ہے. وہ اس وقت کچہری کا اتنا برا حال تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں کھڑے ہونے کا، بیٹھنے نہ کھڑے ہونے کسی کی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہے اس مرحلے سے گزر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بہت طویل سفر تھا یہ. تو لیکن میڈیا نے بہت میرا ساتھ دیا، دوستوں نے سب بہت ساتھ دیا. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ٹائم ضرور لگا، 5 سال ہونے والے ہیں. لیکن جیسے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، اس نے بہت حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج وغیرہ جو ربانی صاحب، انہوں نے بہت 200% جو ہے ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل دی ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی اطہر ملنا صاحب اور عامر فاروق صاحب دوسرے ججز، اور آج سپریم کورٹ نے دوبارہ دیا ہے کاکڑ صاحب، ہاشم کاکڑ صاحب نے 3 مین بینچ میں. تو وہ بھی مطلب ایک طویل پروسیس ہوا. لیکن جو ہے آج اس کی ریویو پٹیشن کو بھی مسترد کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا بہت شکریہ شوکت صاحب. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. جو آپ نے بات کی، پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا بڑا وزن ہے اہمیت کے اعتبار سے، کہ اگر کسی پر ایسا وقت پڑے، اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت پڑے، لیکن پڑے تو آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا. اور تمام جو ذی شعور لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان سب کو ایسے معاملات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ظالم ہے اس کے لیے سبق ہو، اور جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.